मॉर्निंग, सुबह खैर। मॉर्निंग स्टार में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुबह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक ख़ास मौका है हमारे लिए अजीज़ों। मैं और एस्टर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हम चाहते हैं कि आज के दिन की जो अहमियत है आप उसको अंडरस्टैंड करें, समझें। जैसा कि हमारे स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि मेज़ पर ये रोटी पड़ी हुई है, ब्रेड है, और फिर हम इस प्याले को देख रहे हैं जो शीरा है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया और खुदा ने कहा था कि दुख सहने से पहले मेरी आरज़ू है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी फसा खाऊं। तो आज पूरी दुनिया में नाज़रीन ईद फसा के ताल्लुक़ से हम जानते हैं कि सेलिब्रेशंस होती हैं और हम आज के दिन की अहमियत को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इशा रुबानी या रोटी तोड़ना और उसके प्याले में शरीक होना ये कितना अहम है, इस पर हम बात करेंगे आज सुबह और सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें और कलाम खुदा पर हम गौर करें। हमारे साथ निकालिए जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, खुदा की खादमा पढ़ेंगी हमारे लिए। लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान है और उसका 22वां बाब है, 7वीं आयत मुबारका से 13वीं आयत तक पढ़ेंगी। जी एस्टर कलाम का ये सब पढ़ने में रहनुमाई फरमाइएगा। ये खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा भला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। बहुत शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। नाज़रीन, आइए मिलकर हम दुआ करें और खुदावंद से रहनुमाई मांगे। खुदा के पाकरू जो हमारा मुस्तनद उस्ताद है उसको दावत दें ताकि वो हमें सिखाए। आमीन। तो मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें और खुदा की खादमा मिसेस एस्टर खालिद नाज दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी पाक मोहब्बत के लिए जो तूने अपने बेटे के वसीला से हम पर ज़ाहिर की। और खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटे की कुर्बानी के लिए जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आपके बेटे के वसीला से आज हम बड़ी आज़ादी के साथ तुझे आए बाप कहकर पुकारते हैं और तुझसे दुआ और मिन्नत करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के लिए, खुदावंद जो मर गया और जी उठा और मौत और कब्र पर फतह पाई और फतह का शादियाना बजाया। और खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम फतहमंद जिंदगी को गुजार रहे हैं। हम फतहमंद जिंदगी खुदावंद फतहमंदी के साथ है खुदावंद अबलीस को भी शिकस्त देते हैं क्योंकि अबलीस हारा हुआ है। हम शुक्रगुजारी करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपनी जान देकर हम सब की कीमत अदा कर दी और हमें आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमें बरकत देना और जो कुछ आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखते हैं इसके वसीला से हम सबको ब्लेस करना मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज का जो रेफरेंस था वो आखिरी फसा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाया। और जैसा आपने सुना कि और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था। हम जानते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं और इसकी जो बुनियाद है वो पुराने अहदनामा में है कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो खुदा ने कहा था कि मैं मिस्र में उनके पहलोठों को मारूंगा और मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा। और खुदा जंग लड़ता है मेरे अजीज़ों कि जब हम कमज़ोर नज़र आते हैं, वीक नज़र आते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और उस रात जब वहाँ पर मिस्र के अंदर बड़ा मातम था और कलाम फरमाता है कि अपने अपने ख़ानदान के शुमार के मुताबिक लोगों ने बर्रे ज़िबा किए और घरों की चौखटों पर खून लगाया गया और जहाँ जहाँ खून लगा था मौत का फरिश्ता वहाँ से गुजरता चला गया। तो
عید فصح جو ہے بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے اہل یہود میں. تو ہم اسے روحانی اعتبار سے ہم بھی بطور مسیح بہت زیادہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح بھی ہمارا جو برہ ہے اور ہمارا فصح ہے اور وہ قربان ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اظہار کیا کہ میری آرزو ہے کہ دکھ سہنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں, فصح کھاؤں. تو پھر لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کو بھیجا, اور یہاں پر بڑا زبردست یہ واقعہ ہوا ہے. لکھا ہے کہ اسے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جانا, اور اسے کہنا کہ استاد کہتا ہے کہ ہمارے لیے فصح تیار کرو. تو پھر اسی طرح ہوا جیسے وہ گئے. تو یہ بھی ایک زبردست میریکل ہے, معجزہ ایک طرح سے, کہ ان کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ جو کچھ خدا نے فرمایا وہ پورا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ جیسا یسوع نے کہا تھا وہ ویسا ہی انہوں نے پایا. بالکل. راستہ تیار, بالکل. بالا خانہ, بڑا بالا خانہ. پھر ہاں جی بالکل. اور ایک خیال بھی ہے کہ یہ وہی بالا خانہ ہے جہاں پر وہ دعا میں ٹھہرے تھے, روح القدس نازل ہوا ہے. یعنی جہاں پر لہو کی بات ہے وہاں پر روح القدس ہے. جس جگہ پر ہم برے کے خون کی بات کریں تو روح القدس وہاں پر آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح دریا یردن پر کھڑے تھے تو لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو وہ یوحنا اسے بطور برہ متعارف کروا رہا ہے. تو برہ پانی میں کھڑا ہے اور کبوتر اوپر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, رکی مطلب نمائندگی کر رہا ہے کبوتر جو ہے, ٹھیک ہے, روح القدس کی, اور اس پر آ کے ٹھہرا ہے. اور آپ دیکھیں, غور کریں کہ برہ اور روح القدس یہ دونوں معصوم ہیں ایک ساتھ بھی, ٹھیک ہے, پیسفل ہیں یہ دونوں. اگر آپ برے کو دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑیں ہوتی ہیں, برے ہوتے ہیں, میل کو ہم برہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ بھیڑ ٹوٹل جو ہے وہ اپنے چرواہے پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اپنی مالک پر منحصر کرتی ہے, اسی پر بھروسہ کرتی ہے. تو یسوع مسیح بھی باپ کے تابع ہیں, باپ کی مرضی پورا کر رہے ہیں. تو برہ اور روح القدس یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کفارہ, خون, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی روح القدس بھی آتا ہے. تو آج ہم اس کی جو اہمیت ہے عشاء اربانی کی, اس پر بھی بات کریں گے, کیونکہ اسی سے پھر ہم چرچز کے اندر جو ہے عشاء اربانی کرتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں اور پیالے میں شریک ہوتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ بھی اس کی جو اہمیت ہے ناظرین وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے بھی چرچز ہیں جو عشاء اربانی نہیں کرتے. تو میں بتاتا چلوں آج اس پروگرام میں, مارننگ سٹار میں, کہ یسوع نے دو چیزوں کو خود قائم کیا ہے. دو سیکرمنٹ ہیں, دو ہی سیکرمنٹ ہیں مسیح ایمان میں, اور ان دونوں سیکرمنٹس کو خدا یسوع نے قائم کیا ہے. پہلا بپتسمہ ہے, ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح نے بپتسمے کی تعلیم دی اور حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے پانی کے بپتسمے کا حکم صادر فرمایا, ایک یہ سیکرمنٹ ہے. اور دوسرا سیکرمنٹ عشاء اربانی ہے, اور جس کو پالوس کہتے ہیں کہ بس یہ خداوند کی طرف سے مجھے بات پہنچی ہے, اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا ہوں, خداوند کی طرف سے ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب تک نہیں آتے ہمیں اس کو ادا میری یاد میں یہی کرتے رہنا. تو اس سے مراد یہ ہے میرے عزیزوں کہ عشاء اربانی اتنا اہم ایلیمنٹ ہے مسیح ایمان میں, یہ اتنا اہم بنیادی ہمارا رکن ہے ایمان کا, جو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ادا کرتے رہیں. اب میں چاہتا ہوں اس طرح کہ تھوڑا سا ہم پیچھے بھی جائیں کہ اس کے پیچھے جو پرانے عہد نامہ میں جو روٹس ہیں اس کی وہ کیا ہیں. تو آئیے ناظرین ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیے. خروج کی کتاب ہے, 12واں باب ہے, اور اس کی پہلی آیت سے ایسے پڑھ دیں. لکھا ہے, پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. پس اسرائیلیوں ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے, اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو, دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق
ایک برہ لے رکھیں، تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر اور ایسا بچہ ہو، یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ تو یہ اس کی ساری پیچھے ہم دیکھتے ہیں ناظرین، جو پرانے عہد نامہ میں جو اس کی روٹس ہیں، جڑیں ہیں، ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس رات، جس رات بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اور خدا نے کہا تھا کہ تم اپنے لیے برہ لینا اور اس کو ذبح کرنا گھر کے پیچھے، اور پھر اس کے خون کو جو ہے وہ چوکٹوں کے اوپر لگا لینا، اور تم نے راتوں رات اس کو کھانا ہے۔ تو یہ ساری اس کے ہم پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے، تو اسی کی یاد میں عید فصح منائی جاتی ہے۔ تو اہل یہود کے نزدیک یہ بڑا خاص دن ہے، اور ہم بطور مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی آخری فصح کھانے کے بعد پکڑوائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں، یعنی جو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ عکس ہے، وہ سایہ ہے، بالکل، اور وہ چیزیں پیش خیمہ تھی یسوع مسیح کی آخری اور افضل قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں اس نے فصح جو ہے وہ تیار کروائی، اور وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا۔ تو وہاں پر ہم سارے دیکھتے ہیں معاملے کو کہ کس طرح وہاں پر ہوا۔ شاگردوں کہ اس نے پاؤں دھوئے، ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے، اور اس میں پطرس کہنے لگا خدا مجھے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے نہا دے اور مجھے واش کر دے۔ تو پھر خدا نے کہا نہیں، جو ایک بار نہا چکا اسے بار بار نہانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے آخری فصح کے موقع پر کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ باپ نے، جب اس نے یہ جان لیا کہ باپ نے ساری چیزیں میرے اختیار میں کر دی ہیں، تو وہ اٹھا اور اپنی کمر کے ساتھ پٹکا باندھا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یسوع نے اس وقت پاؤں دھوئے ہیں جب اس نے جان لیا کہ باپ نے ساری چیزیں میرے اختیار میں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب یسوع نے یہ جان لیا کہ ساری چیزیں میرے اختیار میں، تو اس وقت خداوند نے پاؤں دھوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فصح انہوں نے کھائی ہے۔ اور وہاں سے پھر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ تعلیم دی، میں جاتا ہوں آسمان پر اور تم میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور کرتے رہنا۔ تو عزیزو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ چرچ اور مسیح کے درمیان جو نشانی ہے وہ عشاء ربانی ہے، اور جب ہم عشاء ربانی کرتے ہیں، آگے چل کر ہم ان چیزوں کو بھی سیکھیں گے کہ عشاء ربانی کن کن چیزوں کی علامات ہے، کیوں ہم خدا کی میز پر آتے ہیں، اور یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ کتنے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے سب لوگوں کو آخری فصح میں شامل نہیں کیا، بلکہ جو اس کے شاگرد تھے ان کو بھی پہلے ان کے پاؤں دھوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو شامل کیا ہے، ان کو پاک اور صاف کیا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں اسٹر جو بغیر گندگی اتاری ہے، بالکل آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے خدا کی میز پر آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس گفتگو کو ہم آج جاری رکھے ہوئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آخری فصح کی عبادت کے موقع پر، اور آج مارننگ سٹار میں ہم نے کوشش کی ہے آپ کے لیے، ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں یہ ساری چیزیں ارینج کی ہے تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں آج کے دن کی اہمیت اجاگر کر سکیں، آپ جان سکیں کہ آج کا دن کتنا اہم ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے ایسٹر کہ چرچ نے صدیوں سے اس روایت کو قائم رکھا ہے کہ پاؤں دھونے کی رسم بھی کی جاتی ہے، کیونکہ یسوع ہمارے خداوند نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ بالکل، خادم کی صورت اختیار کی، بالکل خدا کے کلام میں لکھا جی کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ بالکل تو آج میرے خیال میں ہمیں خادم کی صورت اختیار کرنی چاہیے، ہاں جی، اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمارے وسیلہ سے کام کرے اور ہمارے زندگیوں سے اس کے نام کا جلال ظاہر ہو۔ بالکل، لوگ کیونکہ لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جس کے ہم پیروکار ہیں ہم اس کی مانند ہیں بھی کہ نہیں، یا اس کی جو احکامات ہیں، اس کے جو قوانین اس پر چلتے بھی ہیں کہ نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہم اب دیکھیں نا کہ ماں باپ جو کرتے ہیں بچے بھی اسی کو فالو کرتے ہیں، اور وہ غلط کام اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو پھر بچے وہ بھی غلط کرتے ہیں، اگر ماں باپ اچھے کر رہے ہیں تو بچے بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ تھینک یو ایسٹر، بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی چونکہ مارننگ سٹار میں ہمارا جو ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور آج کی جو خصوصی گفتگو ہو رہی ہے، میں اور ایسٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آخری فصح کے تعلق سے، اور آج کا دن بڑا خاص ہے،
آخری فسح کی عبادت مختلف چرچز کے اندر ہو رہی ہے. تو اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. مارننگ اسٹار میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. اور اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں آج کا دن بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے. آج کا دن فسح کا دن ہے، آخری فسح. اور یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اور خدا نے جو صدیوں سے ایسٹر وہ غلام تھے، خدا نے ان کو آزاد کیا وہاں سے. اور برے کی قدرت کے وسیلہ سے وہ بچ گئے تھے. بلکہ جب وہ مصر سے نکلے تو ماتم تھا وہاں پر، آہ و نالہ تھا. اور یہ رات بہت خوفناک تھی جو فسح کی رات تھی جس دن برے ذبح کیے گئے. اور مصر میں بنی اسرائیل کی یہ لاسٹ نائٹ تھی، یہ بالکل آخری رات تھی کہ انہوں نے فسح کھائی، اور فسح کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور آزادی سے وہ نکل گئے. اور برا کا لہو جو ہے وہ اس نے ان کو بچا لیا. اور لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ بچانا نہیں ہے، بالکل بالکل اس کو فنش کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ٹرو. تو ایسٹر ہم بات کریں گے شاعر بانی کے تعلق سے. آج چرچ میں اس کا جو تقدس ہے اس کو تھوڑا خراب کیا گیا ہے. ایک تو غیر نجات یافتہ لوگوں کو شاعر بانی میں لوگ شامل کر لیتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، انہیں شریک ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ جب بھی ہم چرچ میں شاعر بانی کرتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، پہلے میں شریک ہوتے ہیں تو میں باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ بھی اگر کسی نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لے، تو وہ شریک ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے ابھی تک توبہ نہیں کی اور بپتسمہ نہیں لیا تو لازم ہے کہ وہ توبہ کر کے بپتسمہ لے، کیونکہ یہ کسی انسان کا پرنسپل نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں. تو آج اس کو بگاڑا گیا ہے، خراب کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شاعر بانی کچھ تو چرچز اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خاص پیغام ہے کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ بس یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور اس نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں عہد ہے، ٹھیک ہے، میری یادگاری میں کہ تم ایسے ہی کرتے رہنا، ٹھیک ہے. تو پھر نیچے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں آگے جائیں، کرنتھیوں کے خط میں 11ویں باب کی 23ویں آیت سے پڑھیں. جی پلیز پڑھ دیجیے گا. پہلا کرنتھیوں ہے اور اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. ایسٹر اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی. جی. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اگلی آیت بھی 27 میں بھی پڑھ دے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. تھینک یو. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں شریک ہو تو وہ اس کھانے پینے کے سبب سے قصوروار ہوگا. بے شمار لوگ ہیں وہ غور ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے اور ایسے منہ اٹھا کے تو وہ شاعر بانی میں شریک ہو جاتے ہیں. سگریٹ بھی پیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں اور شاعر بانی والی لائن میں بھی لگے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں تو ہمیں مطاعت ہونا ہے، کیونکہ پالوس یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم خدا اور شیاطین دونوں کی میز پر نہیں آ سکتے. یہاں تو تم خدا کی میز پر آؤ اور یہاں تم شیاطین کی میز پر جاؤ. پھر داؤد کہتا ہے کہ اس نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان.
تو اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کی میز پر آئیں. بالکل بالکل. ابلیس چاہے گا کہ آپ شرابیوں، کبابیوں، آوارہ اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ خدا کی میز پر آئیں، اس کی روٹی میں شریک ہوں اور اس کے پیالے میں سے شریک ہوں. کیونکہ دونوں اس کے بدن اور اس کے خون کی نمائندگی ہے. واہ، پریز گاڈ. تو ابلیس تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ، کیونکہ ابلیس تو ہمارا دشمن ہے، مخالف ہے. اس نے باغی عدن میں بھی نہیں چھوڑا. ہاں جی، جہاں ایک پیچھے پڑا رہا جب تک ان کو نکال نہیں دیا، جان نہیں چھوڑی ہے. تو آج بھی ابلیس ہمیں ورگلاتا ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں برے کے لیے، اس کے خون کے لیے، بالکل، جس کے وسیلہ سے ہم بچ گئے ہوئے ہیں. آمین آمین آمین. اچھا، ایک اور چیز، جب اس رات بنی اسرائیل جب نکلے وہاں سے، تو کلام فرماتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے کہا کہ تم اس کو ان کو لے لینا، زوفی کا گچھا لینا اور اس کو ڈپ کر کے گھر کی جو چوکٹے ہیں ان کے اوپر لگا دینا. اس کی ترتیب یہ تھی کہ تم پہلے اوپر لگانا دروازے کے، پھر دونوں بازوؤں پہ. تو یہ ایسی تصویر بن جاتی ہے، اگر ایسے ہم اس کو دیکھیں تو پھر اوپر سے اور پھر ایسے، بالکل، تو یہ کراس بنتی ہے، اور یہ وہی کراس ہے جس پر یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے. بالکل. ایک بات اور بھی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ، کہ جو دروازہ ہے وہ یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہا ہے. آمین. کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں، زندگی کا دروازہ میں ہوں. زندگی کہ دروازہ وہی ہے، یسوع مسیح ہے، جس میں سے گزر کے تو ہم زندگی کی طرف جاتے ہیں. تو اب جو چوکٹ پہ وہ بلڈ لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے پہلے وہ موت میں تھے، موت سے یا غلامی میں تھے، تو جب وہ دروازے سے گزر گئے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. تو یسوع مسیح جو ہے وہ دروازہ بھی ہے جس سے ہم گزر کے پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں زندگی میں، ورنہ تو پھر ہم موت میں ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم زمین پر تو ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، مگر ہم آسمان پر اس کے گھر میں، اس کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. بالکل، اور پھر وہاں پہ کوئی موت نہیں ہے. آمین آمین آمین. تو ناظرین، آج جیسا کہ آخری فسح کا دن ہے، آج کی وہ شام جو فسح کی شام ہے، جس شام یسوع مسیح غمگین تھے، دکھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکلات، سلیب کا سفر، بڑا جو سلیب کا سفر تھا، جرنی تھی، وہ بڑی تلخ تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف اس کے اپنے ہی شاگرد نے اسے پکڑوا دیا، یعنی اپنے ہی ساتھی نے بے وفائی کی، بالکل، اور تعلیم پاتا رہا، کھانے کھاتا رہا، معجزے دیکھتا رہا. میں کبھی کبھی ان لوگوں پر غور کرتا ہوں جو یہودا جیسے ہیں، جن کے اندر بے وفائی ہے، کہ وہ برکتیں بھی لے لیتے ہیں، معجزے بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی بے وفائی کر جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ غور کریں کہ یسوع کتنے غمگین ہوں گے اس حوالے سے، بالکل، کہ یہ میرا اپنا ہے، بالکل، اور اس نے ہی چند سکوں کی خاطر میرا سودا کر لیا. اور جب اس نے منہ چوم کے یسوع مسیح کو پکڑوایا تو یسوع اس نے کہا میاں منہ نہ چوم، جس کام کے لیے وہ کر لے، وہ کر. یعنی کہ تو اب تک میرے ساتھ تھا، تب تو نے نہیں کیا، اور اب میرا منہ چوم کے تم میرے چوم کر مجھے یہ سارا پکڑوا رہا ہے. بالکل. آج بہت سارے لوگ یہودا کی طرح ہیں کہ وہ خدا ان کے معجزے بھی دیکھتے ہیں، برکتیں بھی لیتے ہیں، لیکن وفا نہیں ہے ان کی لائف کے اندر. تو ایسے دیکھیں کہ جب گیتسمنی باغ میں خداوند جاتے تو وہ مرحلہ کتنا کٹھن تھا، بہت مشکل. اور ہم جانتے ہیں کہ بڑی دل سوزی سے خداوند نے دعا کی، اور بڑی بری حالت تھی وہاں پر فزیکلی خداوند کی، میڈیکلی، بالکل، کہ ان کا جو پسینہ تھا بالکل وہ خون بن رہا تھا. بالکل. خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کیسے انہیں قربان ہونا ہے، جی بالکل، کیسے انہوں نے جان دینی ہے. جی. تو اس لحاظ سے ہم غور کرتے ہیں کہ جو سلیب کا سفر ہے یہ بڑا تلخ ہے، بہت گھٹن ہے، بہت تکلیف دہ ہے، کٹھن یہ سارا مرحلہ تھا، مراحل تھے. جگہ جگہ عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور اس کی تذلیل ہوئی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فسح کا برہ تھا اسے 10 تاریخ کو وہ یروشلم میں لے آتے تھے، اور لازم تھا کہ وہ اسے داخل کریں. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح بھی یروشلم میں داخل ہوئے فسح کے برے کے، اور پھر 4 دن ایگزام کیا جاتا تھا، پھر برے کو ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ ساری چیزیں ایک دم آن ٹائم پوری ہو رہی تھی. یعنی یہ خدا کا پلان تھا، نوشتے کے مطابق. ہاں جی بالکل، کلام اور نوشتے اور نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو عزیزو، یسوع مسیح نے جو آخری فسح کھایا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، آج اس کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں.
ہم اس لیے ملال نہیں کرتے, ہم اس لیے دکھ نہیں کرتے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا, دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت پیغام ہے دنیا کو بتانے کے لیے. تو آج کی مناسبت سے ایسٹر ہم بات کر رہے ہیں, آخری فسح کی شام ہے اور ہم سب خداوند کے حضور جو ہے اس کی میز پر ہے, بالکل, اور چرچز کے اندر پاؤں دھوئے جاتے ہیں بالکل, اور پھر شاعر بانی کی جاتی ہے اور ایک بڑی یاد منائی جاتی ہے. بالکل. جی اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, وہ لوگ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں برکتیں بھی ملتی ہیں, ہم معجزات کو بھی لیتے ہیں یہودا کی طرح, یہودا کی طرح, پھر بے وفائی مگر پھر بے وفائی کر دیتے ہیں. ہاں جی, یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گناہ جب کرتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ مجھے دوبارہ سے مسلوب کرتے علانیہ ذلیل کرتے ہیں, علانیہ ذلیل کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کی مسلوب بے حرمتی کرتے ہیں. بالکل بالکل تو بالکل ایسے ہی صحیح فرمایا. ایسے لوگ جو بھرے کے لو سے دھل چکے ہوئے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہوئے ہیں اور برگشتہ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ابھی بھی در کھلا ہوا ہے. واہ, پریز گاڈ, ونڈرفل, تھینک یو ایسٹر. تو میں مزید اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ شاعر بانی میں شریک ہونے کے لیے آپ کو جو خدا کا معیار ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم غیر معیاری طور پر زندگی گزاریں اور گناہ بھی کرتے رہیں, اس کی میز پر بھی آتے رہیں. پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی میز اور شیاطین کی میز, خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے ایک وقت, کہ آپ شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور خدا کی میز پر بھی آتے ہیں. ماہانہ جب چرچز کے اندر شاعر بانی ہوتی ہے, ایسے منہ اٹھا کے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, وہ آ جاتے ہیں, اور شاید چرچز کا اور لیڈرز کا بھی آج وہ معیار نہیں رہا کہ شاعر بانی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ پادری صاحب تھے, تو ان کے پاپا بڑی گالیاں دیتے ہوتے تھے, تو وہ ایک دن شاعر بانی کی لائن میں لگے ہوئے, تو ان کے پاپا جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ابو جی میں نے آپ کو شاعر بانی نہیں دینی. وہ کہتے کہ میں آپ کا باپ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ گھر میں ہیں, چرچ میں باپ ہوں, یہاں پر میری چلتی ہے, کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں, میں ذمہ دار ہوں کہ اگر کسی کی زندگی میں نامناسب کام ہے تو وہ ان کاموں کو ٹھیک کرے, اپنے آپ کو درست کرے. تو ناظرین, آج مارننگ سٹار میں فسح کی جو جشن ہو رہا ہے, آخری فسح کی عبادات ہو رہی ہیں, تو ہم آج آپ کو یہ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں نامناسب کام ہے, نامناسب رویے ہیں, جیسے جھگڑے ہیں, چگلیاں ہیں, عیب جوئیاں ہیں, گالیاں ہیں, نشہ ہے, مار پیٹ ہے, شور و غل ہے, عیاشی ہے, ناچ رنگ ہے, اور طرح طرح کی خواہشیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ میں نے بہت سارے ایمانداروں کو دیکھا ہے کہ وہ جب چرچ میں ہوتے ہیں تو راست باز, اور جب چرچ سے باہر ہوتے ہیں تو ناراستی کے کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ رکھیں, دوہرا معیار ہو ہماری زندگی میں, کہ جو کچھ ہم چرچ میں وہی کچھ ہمیں باہر ہونا چاہیے. بالکل. تو آخری فسح کے موقع پر جی ایسٹر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کو؟ بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آخری فسح جو ہے یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں میرے لیے, کیونکہ جب بھی میں شاعر بانی لیتی ہوں تو میں ہمیشہ برے کے لہو کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں, اس کے بدن کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں, کیونکہ اگر برا نہ ہوتا تو آج میری بھی مخلصی نہ ہوتی. اور آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے لیے کہ یسوع مسیح وہ برا بن گیا, اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ وہ بے زبان رہا اور اس نے ہماری جگہ لے لی. تو میں شکر گزاری کرتی ہوں اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ اس نے ہماری جگہ لے لی ہے. آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں, تبدیل کریں, کیونکہ ابھی وقت ہے. اس ڈاکو کی طرح آپ اس لمحے کا انتظار نہ کریں کہ مرتے مرتے اس نے توبہ کی, آپ کو ابھی توبہ کریں, کیونکہ خداوند کی آمد نزدیک ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو. جی ناظرین, آج ہم نے فسح کے بارے میں سیکھا, تو میں چاہتا ہوں جیسا کہ یہ صبح کا وقت ہے اور ہم نے مارننگ سٹار میں خدا کے کلام کو بھی سنا ہے, تو میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں. میں اور ایسٹر مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے, اور خدا یقیناً آپ کی زندگی میں بڑا اور جلالی کام کرے گا. خدا آخری فسح کی یاد میں جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بالا خانہ میں فسح کھائی, اور خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جب اسی جگہ پر روح القدس کا نزول ہوا اور زبانیں بولے گی تو لوگ کفارے پر ایمان لائیں. یسوع مسیح جو برہ ہے, یوحنا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہیلیلویا. خداوند دعا ہے کہ ہم سبوں کی مدد فرما, اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار میں,
انہیں برکت دینا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. Amen. یسوع کے لہو سے ہم دھلتے جائیں, Amen. پاک ہوتے Amen. جائیں Amen. اور توبہ کریں, نجات پائیں Yes. اور تیری میز پر آئیں. Amen. ہماری مدد فرما, برکت دیجیے اور کثرت سے دیجیے خدا یسوع کے پاک نام میں. جی ناظرین, آپ سبوں کو میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے عید فصح جو ہے, آج کا جو خاص موقع ہے, بہت بہت مبارک ہو. God bless you all. God bless you all. Keep watching PMI television.